दफातन मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। पलट कर देखा तो मेरा नकाब पोश गाइड खड़ा था। मिस्टर राजा राम तिवाड़ी, तुम्हारी वापसी का वक्त हो गया है। मैं खामोशी से उठा और राहदारी में से गुजरता हुआ उस कमरे में वापस आ गया। यहाँ मेरा नकाब उतार कर मेरी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी गई और हम ज़ेरे ज़मीन राहदारियों में से गुजरते हुए सुरंग में उस जगह आ गए जहाँ मेरे गाइड की गाड़ी खड़ी थी। कार रवाना हो गई। कुछ देर बाद कार रुक गई और जब मेरी आंखों से पट्टी उतारी गई तो मैं उसी सड़क के किनारे मौजूद था जहाँ पहली बार पट्टी बांधी गई थी। मैंने दरख्तों को देखकर कोई निशानी याद रखने की कोशिश की, मगर रात के अंधेरे में मुझे दिक्कत पेश आ रही थी। फिर सारे दरख्त नारियल के थे और एक जैसे ही थे। सड़क कच्ची थी और फिर यहाँ मेरी आंखों पर से पट्टी खोलने से पहले कार को 6-7 बार घुमाया भी गया था। ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं सड़क पर किस तरफ से आया था। कार तेज़ी से मेरे होटल की तरफ उड़ी जा रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने कपड़े बदले और लेटकर सोचने लगा कि भारत एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम भी बना रहा है और ये सारी तैयारियां पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए की जा रही हैं। मुझे भारत के इस जोरी और कातिल मंसूबे को भी नाकाम बनाना था। यह मेरा एक अलग कमांडो मिशन था जिस पर मैं पहली फुर्सत में अमल पैरा होना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल मुझे V2 से निपटना था और भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान में तखरीबकारी में मसरूफ़ भारतीय एजेंटों को इस तरीके से गिरफ्तार करवाना था कि मुझ पर ज़रा सा भी इल्ज़ाम ना आ सके और सारी कार्रवाई महज इत्तफाक ही लगे। अगले रोज़ फौजी एजेंट की फरमाइश के मुताबिक मैं ब्रीफ केस में प्लास्टिक की मसनूआत डालकर मार्केट की तरफ निकल गया। एक दुकानदार से आर्डर भी ले लिया। फिर एक रेस्तोरां में बैठकर काफ़ी पीते हुए तरचना पुली के लोगों को आते जाते देखने लगा। मैं इस ज़ेरे ज़मीन फैक्ट्री को धमाके से उड़ा देना चाहता था जहां V2 नाम की गोलियां तैयार होती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो फैक्ट्री किस मकाम पर है और वहां तक कौन सा रास्ता जाता है। दोपहर का खाना मैंने बाहर ही खाया। एक सिनेमा घर में तामिल फिल्म देखने घुस गया। बहुत बोर फिल्म थी, ज़बान भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन रक्स बड़े क्लासिकल थे। शाम को होटल में वापस आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। रात देर तक जागता रहा, इसलिए जल्द ही नींद आ गई। उठा तो रात के 9 बज रहे थे। खाना हस्ब मामूल कमरे में ही मंगवा कर खाया। काफ़ी की चुस्कियाँ ले रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही खद्दर पोश गाइड खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ लिफाफा बढ़ाकर बोला, आपकी डाक है। लिफाफा देकर वो वापस चला गया। इस लिफाफे में इंडियन करेंसी के 5000 रुपए थे। कुछ रकम मेरे पास पहले भी मौजूद थी। मैंने सारे नोट अपने बटुए में रख लिए। 11 बजे रात तक एक अंग्रेज़ी नावल पढ़ता रहा जो मैंने मार्केट से ख़रीदा था, फिर सो गया। सुबह उठा तो दिन काफ़ी निकल आया था। खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। गुस्ल वगैरह से फारग होने के बाद मैंने कपड़े बदले और नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। जब मैं ब्रीफ केस में हाथ लिए होटल से बाहर आया तो 10 बज रहे थे। मैंने टैक्सी ली और तरचना पुली के इलाके की एक शानदार मार्केट में पहुंच गया। यहाँ भी चल फिर कर एक दुकानदार से अपनी नकली फर्म के लिए कुछ आर्डर लिए और फिर एक रेस्तोरां में बैठकर काफ़ी पीने लगा। तरचना पुली की रेस्तोरां और उनकी फ़िज़ा मुझे बहुत पसंद आई थी। इन रेस्तोरानों में अगरबत्तियों की खुशबू हर वक्त रची बसी रहती। यहाँ सफ़ेद संगी मेज़ों पर केले के पत्ते बिछाकर खाना दिया जाता था। स्पीकर पर धीमी आवाज़ में तामिल फिल्मों के रिकॉर्ड बजते रहते। दिन के 11 बजे मौसम कुछ गर्म हो गया। सड़क पर नारियल और ताड़ के दुबले पतले छुरेरे दरख्तों की टहनियाँ हवा में लहरा रही थीं। फुटपाथ पर पैदल चलते चलते मैं शहर के निस्बतन गैर आबाद इलाके की तरफ निकल आया। मैंने महसूस किया कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। इस आदमी को मैंने पहली बार रेस्तोरां में दाखिल होने से पहले देखा था। वो फुटपाथ पर बिजली के खंभे के पास खड़ा था। उसकी तरफ निगाह उठी तो वो मुझे अपनी तरफ घूरता हुआ महसूस हुआ। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी, तोन थोड़ी सी निकली हुई थी, रंग ज़रा साफ था और लग रहा था कि यह आदमी पंजाब का रहने वाला है। मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब रेस्तोरां से बाहर निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा तो देखा कि वो आदमी कुछ फासले से मेरे पीछे चला आ रहा था। मेरा माथा ठिनका। मैं भारत के पंजाब में बड़ी तबाहकुन तकरीबी कार्रवाई करके भागा हुआ था। एक बार पकड़ा भी गया लेकिन फरार हो गया। यूं भारतीय इंटेलिजेंस के 2-3 आदमी मेरी शक्ल से वाकिफ ज़रूर हो गए थे। मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है भारतीय पंजाब या दिल्ली से कोई भारतीय CID का आदमी मेरी तलाश में तरचना पुली आ गया हो। मैं मोहतात हो गया। अगरचे मेरे पास शनाख्ती कार्ड पर 29 का एक ऐसा तिलिस्मी नंबर लिखा था जो मुझे भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का ख़ास आदमी साबित करते हुए मुझे बचा सकता था,
لیکن میڈیکل چیک اپ 1 سیکنڈ میں مجھے مسلمان ثابت کر سکتا تھا۔ میں بظاہر بڑی بے نیازی سے چل رہا تھا، لیکن حقیقت میں بے حد محتاط تھا۔ مجھے بائیں جانب ایک مندر نظر آیا۔ یہ ایک پرانا مندر تھا جس کی سیڑھیوں پر ایک پجاری تخت پر بیٹھا مالا کا جاپ کر رہا تھا۔ عورتیں اور مرد پوجا کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ مندر میں داخل ہو گیا۔ جنوبی ہند کے مندر بڑے پر اسرار گھٹے گھٹے اور تنگ و تاریک ہوتے ہیں۔ وشنو بھگوان کی مورتی کے آگے سامگریوں میں دیے جل رہے تھے، گھنٹیاں بج رہی تھیں، پجاری ویدوں کا منتر پڑھ رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ جو آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا وہ مندر میں ضرور آئے گا، مگر وہ اندر نہیں آیا۔ میں نے 15 منٹ انتظار کیا، پھر جب باہر نکلنے لگا تو اچانک اسی لڑکی پر نظر پڑی جسے میں نے پہلی بار چلڈرن پارک میں اور اس کے بعد مارکیٹ میں دیکھا تھا، اور جو میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ لڑکی ماتھے پر تلک لگائے، بال کاندھوں پر کھلے چھوڑے، ہاتھ میں پوجا کے پھول لیے وشنو بھگوان کی پوجا کرنے مندر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ذرا ٹھٹک سی گئی، پھر خاموشی سے میرے قریب سے گزر کر مورتی کے استھان کے پاس کھڑی ہو گئی اور دیے کی جوت جگا کر پوجا کرنے لگی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے واپس آ کر مورتی کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ لڑکی پوجا کرنے کے بعد واپس جانے لگی تو میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیوار سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھا اور ایسی اداکاری کی جیسے کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرا ہوں۔ لڑکی نے بے چین سا ہو کر میری طرف دیکھا اور اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے مسکرا کر انگریزی میں کہا، میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا، شکریہ۔ اس نے انگریزی میں پوچھا کہ مجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ یہی جملہ میں اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا۔ میں نے نہایت چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے موسم اور ترچنا پولی شہر کی لڑکیوں کے حسن کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ زیر لب مسکراتی رہی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک طرف درختوں کے بیچ والی پگڈنڈی پر چل پڑی۔ میں نے اپنی عقاب جیسی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میرا دل ذرا سا دھڑک اٹھا۔ وہ کمبخت اجنبی ایک درخت کے پاس کھڑا تھا اور مجھے مندر سے نکلتے دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ CID کا آدمی ہے۔ اسے کسی نہ کسی وجہ سے مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ میں مزید ان حماق سے لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ لڑکی میری گرم جوشی پر حیران اور کچھ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام راجا رام تیواڑی ہے اور پنجاب میں پلاسٹک کی ایک فرم کا ایجنٹ ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک طرف گھوم گئی۔ آگے سڑک تھی جہاں ایک چھوٹی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکی نے رک کر میری طرف دیکھا اور انگریزی میں کہا، میرا نام مالینی آئر ہے۔ میں نے اسے اپنے ہوٹل کرشنا کا نام بتایا ہی تھا کہ لڑکی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئی جہاں ایک دبلا پتلا کالا ڈرائیور پہلے سے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور میں ہاتھ ہلا ہلا کر اسے الوداع کرنے لگا۔ گردن کھجانے کے بہانے پیچھے دیکھا تو CID کا آدمی کچھ فاصلے پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں سڑک پر جانے کے بجائے درختوں کے بیچ سے ہو کر ایک طرف چلنے لگا۔ میں اس علاقے سے بالکل واقف نہیں تھا۔ وہ آدمی برابر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو اپنا طلسمی نمبر بتا دوں، لیکن جب کچھ سوچ کر میں نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائیں جانب کسی اسکول کی دیوار درختوں کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ دیوار قد آدم تھی مگر میرے لیے اسے پھاندنا مشکل نہیں تھا۔ دیوار کے قریب جا کر میں نے اچھل کر دیوار کی منڈیر پکڑی اور دوسری طرف کود گیا۔ پیچھے تیز تیز قدموں کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز اسی بھارتی CID والے کے قدموں کی تھی۔ ظاہر ہے وہ مجھے دیوار پھاندتے دیکھ کر میرے پیچھے بھاگا تھا۔ میں اسکول کی دیوار کی دوسری طرف گرا۔ یہ اسکول کے نوکروں کے کوارٹروں کا پچھواڑا تھا اور یہاں دنیا جہان کا جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا۔ ایک کتا مجھے دیکھ کر بھونکا۔ 2-4 مرغیاں کڑکڑاتی ہوئی ادھر ادھر بھاگ گئیں۔ کسی کوارٹروں میں سے آدمی کی آواز آئی اور کتا خاموش ہو گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ کوارٹروں سے نکل کر ترکاریوں کی ایک چھوٹی سی کھیتی کو رونتا ہوا میں اسکول کے برآمدے میں سے ہو کر ایک کمرے میں گھس گیا جہاں ایک کالی کلوٹی استانی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے شور مچا دیا۔ میں کمرے کے دوسرے دروازے سے بھاگ کر جنوبی برآمدے میں آ گیا۔ میرا بریف کیس مجھے پریشان کر رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ انڈین CID کا آدمی میرے پیچھے بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ میں اسکول کے عقبی گیٹ کی طرف دوڑا۔ میری نظر ایک سائیکل پر پڑی جو گیٹ کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ لپک کر میں سائیکل پر سوار ہوا اور بے تحاشا پاؤں مارتا اسکول کے احاطے سے سڑک پر نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔
دیکھتے ہی دیکھتے میں 2-3 بازاروں میں سے گزر گیا۔ بریف کیس بائیں ہاتھ میں تھامنے کی وجہ سے سائیکل کا ہینڈل غیر متوازن ہو جاتا تھا، پھر بھی میں اسے اڑائے لے جا رہا تھا۔ میں ان بازاروں سے ناواقف تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اب مجھے سائیکل چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ تعاقب کرنے والا کسی رکشہ یا ٹیکسی پر میرا پیچھا کرنے لگا ہو۔ ایک جگہ سڑک بائیں جانب گھومی تو میں نے ایک ٹیکسی دیکھی جس میں سے سواریاں اتر چکی تھیں اور ایک آدمی ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کر رہا تھا۔ میں تیزی سے ٹیکسی کی طرف گیا، سائیکل ایک چھکڑے کے ساتھ لگائی اور جلدی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ریلوے اسٹیشن چلو، میں نے انگریزی میں کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور پیسے بٹوے میں رکھ رہا تھا۔ میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جلدی چلو ریلوے اسٹیشن۔ نوٹ دیکھ کر ڈرائیور کی بانچیں کھل گئی۔ اس نے میٹر ڈاؤن کیا اور ٹیکسی اسٹارٹ کر دی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو انڈین جاسوس کہیں نظر نہ آیا۔ میں اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سر نیچے کر لیا اور ٹیکسی والے کو تیز چلنے کی ہدایت کی۔ ٹیکسی بڑی سڑک پر آ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ دن کا وقت تھا، ترچنا پولی کے ریلوے اسٹیشن پر کافی رونق تھی۔ ٹیکسی پارکنگ میں جا کر کھڑی ہوئی۔ میں تیزی سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی لابی میں آ گیا اور سیدھا ایک ٹائلٹ میں گھس گیا۔ سب سے پہلے میں نے بریف کیس ہاتھ میں رکھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، بالوں میں کنگھی کی اور ٹائلٹ سے باہر آ کر جائزہ لیا۔ وہ آدمی مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے بھی پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم نمبر 1 پر آ کر ٹی اسٹال کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا کافی رش تھا، شاید کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد میں اٹھا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ یہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور اسے کرشنا ہوٹل چلنے کو کہا اور سر نیچے کر کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خدا جانے کہاں کہاں سے گھماتا ہوا ڈرائیور مجھے کرشنا ہوٹل لے گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر نیچے سڑک پر دیکھا۔ کوئی مشکوک آدمی دکھائی نہ دیا۔ میں پلنگ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ ممکن ہے مجھے ترچنا پولی شہر میں ابھی 1 مہینہ مزید ٹھہرنا پڑے۔ سارا دن ہوٹل میں پڑے رہنے سے میں ہوٹل والوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ ان دنوں ڈھاکہ فال کے بعد سارے ہندوستان میں یہ افواہیں عام تھیں کہ مشرقی پاکستان سے کئی پاکستانی جاسوس ہندوستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس شہر کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ پام آئل نارومنی مشن کے ایجنٹ مجھے کسی وقت بھی طلب کر سکتے تھے۔ میں نے وقتی طور پر ان پریشان کن خیالات کو ذہن سے نکال دیا اور کھانا کمرے میں بھجوانے کے لیے سروس والوں کو فون کر دیا اور خود اخبار پڑھنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد دروازے کی گھنٹی بجی تو میں چونک پڑا۔ اٹھ کر چابی کے سوراخ میں سے باہر دیکھا، ہوٹل کا بیرا کھانے کا تشت لیے کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ بیرا کمرے میں آ کر کھانا لگانے لگا۔ یہاں ہوٹل کے ملازموں کو یہی پتا تھا کہ میرا نام راجہ رام تیواڑی ہے۔ میں جلندھر کا رہنے والا ہوں اور اپنی فرم کے لیے آرڈر بک کروانے ترچنا پولی آیا ہوں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مجھ سے انگریزی یا ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی زبان میں بات کرتے تھے۔ بیرے نے مجھے بتایا کہ نصف گھنٹے قبل میرا فون آیا تھا۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے پوچھا فون کس کا تھا؟ بیرے نے کہا کوئی عورت بول رہی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یقیناً سانولی سی خوش شکل لڑکی مالینی آئر ہوگی، جس کو میں نے مندر سے واپس جاتے ہوئے کرشنا ہوٹل کا نام بتایا تھا۔ بیرا چلا گیا تو میں مالینی آئر کے بارے میں سوچنے لگا، کہیں یہ لڑکی بھی دشمن کی ایجنٹ نہ ہو، مجھے اس سے دور رہنا ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں اس قسم کے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ بیرا خالی برتن واپس لے جانے لگا تو میں اسے یہ کہتے کہتے رک گیا کہ اگر میرا کوئی فون آئے تو کہہ دینا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں، کیونکہ خود میرے گروہ کے آدمیوں کا فون بھی آ سکتا تھا۔ میں دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹ گیا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس نے انگریزی میں پوچھا، مسٹر تیواڑی بول رہے ہیں؟ یہ مالینی آئر کے سوا اور کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی تھی۔ ترچنا پولی شہر میں یہی ایک لڑکی مجھے جانتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تیواڑی بول رہا ہوں، میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، تم نہیں تھے۔ سنو، میں کندرم مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، وہی مارکیٹ جہاں تم نے مجھے ایک دکان سے نکلتے دیکھا تھا۔ اسی دکان کے سامنے ایک ریستوران ہے، میں وہاں موجود ہوں گی، کیا تم آؤ گے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال کیا، کون بول رہی ہے؟ لڑکی کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی، تم نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا؟ میں مالینی بول رہی ہوں، مالینی آئر۔
میں نے ٹیلی فون کرنے اور کافی کی دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کی اور کہا میں آج شام تک بے حد مصروف ہوں، کہیں نہیں جا سکتا، پھر کسی روز ملوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا، لیکن گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ مالینی میرے ایک دم فون بند کرنے سے سخت ناراض تھی۔ تم نے میری توہین کی ہے، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اور اس بار اس نے فون بند کر دیا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا جان چھوٹی، میں نے سوچا، لیکن یہ خیال اب دل کو پریشان کرنے لگا۔ اگر یہ لڑکی ایجنٹ ہے تو اسے میرے ہوٹل اور کمرے کا پتہ چل گیا ہے، وہ مجھے پکڑوا سکتی ہے۔ پھر خیال آیا آخر میں بھی اس وقت انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے ایک بہت بڑے سپر گروہ کا آدمی ہوں، اور میرے شناختی کارڈ پر ٹاپ سیکرٹ B69 کا نمبر لکھا ہے۔ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہی میڈیکل چیک اپ والی بات بار بار مجھے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس نے جس آدمی کو پاکستان دشمن مشن کے لیے چنا تھا اور جس کو میں نے قتل کر کے یہ بھیس بدلا تھا، وہ بھی ایک پنجابی ہندو تھا۔ ان حقائق کے پیش نظر ضروری تھا کہ میں یہ ہوٹل تبدیل کر دوں۔ اب سوال یہ تھا کہ اپنے گینگ کے آدمی کو اطلاع دیے بغیر میں ہوٹل نہیں بدل سکتا تھا، اور ان میں سے ابھی تک نہ تو کسی کا فون آیا تھا اور نہ ہی وہ خدر پوش ایجنٹ ملنے آیا تھا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے اسی ہوٹل میں رہنا ہوگا۔ میرے پاس کوئی پستول یا خنجر بھی نہیں تھا۔ سوچا رات کو بازار میں جا کر اور کچھ نہیں تو ایک چاقو ہی خرید لیا جائے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ٹیکسی لے کر ایک مارکیٹ میں چلا گیا اور چاقو خرید کر واپس ہوٹل آ گیا۔ دوسرے دن میں نے ہوٹل والوں کو یہ تاثر دیا کہ مجھے بخار ہے اور سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہا۔ پاکستان دشمن گینگ کی جانب سے نہ تو کوئی فون آیا اور نہ ہی ان کا کوئی جاسوس مجھ سے ملاقات کرنے آیا۔ سارا دن کمرے میں پڑا پہلو بدلتا، اخبار پڑھتا اور ریڈیو سنتا رہا۔ رات بھی اسی طرح پہلو بدلتے گزر گئی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت سخت بور ہو گیا، جی چاہتا تھا کہ شہر کی سیر کو نکلوں، مگر حفاظتی تدابیر کا تقاضا یہی تھا کہ اندر کمرے میں بند رہوں۔ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک کشادہ پارک کے کنارے ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر میں ایک سینما بھی تھا۔ یہاں گریگری پیک کی ایک انگریزی فلم چل رہی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد دل چاہا کہ کیوں نہ فلم کا آخری شو دیکھا جائے۔ سینما گھر زیادہ دور بھی نہیں تھا، چنانچہ میں 9:45 بجے کمرہ بند کر کے سینما گھر کی طرف چل پڑا۔ میں ویران اور کم روشن راستے سے ہوتا ہوا سینما گھر کی عمارت میں پہنچ گیا۔ فلم شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ٹکٹ لیا اور ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ پردہ سکرین پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور کاؤ بوائے ٹھائیں ٹھائیں گولیاں چلا رہے تھے۔ اتنی تفریح میرے لیے کافی تھی۔ میں فلم دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ ہال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ انٹرویل ہوا، میں کنٹین پر کافی پینے کے لیے آ گیا۔ یہ میری غلطی تھی، مجھے سینما ہال میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ جنوبی ہند میں چائے کم اور کافی زیادہ پی جاتی ہے۔ کینٹین پر کچھ دوسرے لوگ بھی کافی وغیرہ پی رہے تھے۔ کینٹین کے پہلو میں ایک کاؤنٹر سا بنا ہوا تھا جس کے اوپر تامل اور انگریزی میں مسلم بریانی اینڈ کافی شاپ لکھا تھا۔ ایک لڑکا وہاں کھڑا گاہکوں کے لیے کافی بنا رہا تھا۔ جنوبی ہند کے مسلمان بریانی بہت اچھی پکاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں ریلوے اسٹیشن پر بھی بریانی کے پارسل ملتے ہیں۔ یہ لوگ کیلے کے پتوں میں پیک کر کے مسافروں کو دیتے ہیں، جنہیں وہ پارسل کہتے ہیں۔ مسلم کافی شاپ کو دیکھ کر میں بے اختیار کاؤنٹر کے پاس چلا گیا اور کافی کا آرڈر دیا اور کاؤنٹر پر کونی ٹکا کر ایک طرف گھوم کر دیکھا تو میرے جسم میں خون جیسے جم سا گیا۔ وہی کمبخت سیکرٹ سروس کا آدمی کونے میں کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور کافی کی پیالی تھام کر چسکیاں لینے لگا، لیکن اب کافی میرے لیے زہر ہو گئی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور پنجابی زبان میں آہستہ سے کہا، مسلمانہ دی کافی بڑی چنگی ہوندی ہے۔ پنجابی میں جملہ ادا کر کے اس نے مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی میرے دل کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے اور میرا راز اس پر فاش ہو چکا ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا وہ بھارتی پنجاب پولیس یا فوج کا آدمی تھا۔ میں نے اپنے حواس کو قطعاً منتشر نہ ہونے دیا۔ اس وقت میری کمانڈو ٹریننگ میرے کام آ رہی تھی، جس نے میرے احساسات کو فولادی بنا دیا تھا۔ میں نے بھی پنجابی میں مسکرا کر جواب دیا، ہاں جی، ہمیں امرتسر میں اس قسم کی کافی نہیں ملتی۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس کی چمکیلی نگاہیں میرے دل میں اتری جا رہی تھیں۔ میرا کاندھا دبا کر بولا، پاکستان میں بھی ایسی کافی نہیں ملتی ہوگی۔ میں بالکل انجان بن گیا اور کہا، میں صرف ایک بار ہی پاکستان گیا ہوں جی، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا اور پستول نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ مسٹر، تم بازی ہار چکے ہو۔
میں تمہاری تلاش میں صبح سے گھوم رہا تھا۔ باہر میری جیپ کھڑی ہے، چپکے سے میرے آگے آگے چل کر اس میں بیٹھ جاؤ، باقی باتیں پولیس اسٹیشن پر ہوں گی۔ خبردار بھاگنے کی کوشش کی تو میرے پستول کی گولی تمہاری ریڑھ کی ہڈی توڑ چکی ہوگی۔ میں نے بڑے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، امرتسر کا رہنے والا ہندو ہوں، پلاسٹک مصنوعات کی کمپنی کا ایجنٹ ہوں اور یہاں اپنے مال کے لیے آرڈر بک کرنے آیا ہوں۔ یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ۔ میں نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے کارڈ پر B69 لکھا ہوا دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک سا گیا، مگر اس کمبخت کو میرے مسلمان اور پاکستانی جاسوس ہونے کا یقین ہو چکا تھا۔ فوراً ہی پستول کی نال تھوڑی سی اور آگے کر کے بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا جال بہت دور تک پھیلا رکھا ہے، اب تو تمہاری گرفتاری ضروری ہو گئی ہے، تم ہماری سیکرٹ سروس کو بھی الو بنا رہے ہو، چلو تھانے، تمہارے مسلمان ہونے کا تو جاتے ہی پول کھل جائے گا۔ ہم ساری گفتگو پنجابی زبان میں کر رہے تھے۔ پستول کا رخ اس نے یوں میری طرف کر رکھا تھا کہ کوئی دوسرا اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے پستول سے مجھے آگے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ میں خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کروں۔ سینما گھر سے نکل کر میں کوئی کمانڈو اٹیک کر سکتا تھا۔ بدقسمتی سے اس وقت میرے پاس چاقو بھی نہیں تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو وہ میرے بالکل ساتھ لگ کر چلنے لگا۔ جیپ تک پہنچنے سے پہلے کچھ کر گزرنا چاہیے تھا۔ انٹرول ہونے کی گھنٹی بجی اور لوگ سینما ہال کے دروازوں کا رخ کرنے لگے۔ میں خاموشی سے سڑک کراس کرنے لگا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ہم جیپ کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے مجھے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ اپنے بائیں ہاتھ میں تھام کر اس نے پستول کی نال میری پسلیوں کے ساتھ لگا دی اور دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر جیپ اسٹارٹ کر دی۔ رات کے 10:30 کا عمل ہوگا۔ ترچنا پولی شہر کی سڑکیں ٹریفک سے خالی تھیں۔ اسے جیپ چلانے، گھمانے اور اسٹیئرنگ کنٹرول کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ ڈائل کی ہوئی سوئی بتا رہی تھی کہ جیپ 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے۔ شاید پولیس اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔ جیپ کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ میں خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن اسی وقت قدرت نے مجھے ایک سنہرا موقع مہیا کر دیا۔ ایک ٹرک بغلی سڑک سے نکل کر اچانک سامنے آ گیا۔ اس نے ایک دم بریک لگائے اور اس کا بایاں ہاتھ جس میں پستول تھا قدرتی طور پر اسٹیئرنگ کی طرف اٹھا۔ میں نے دائیں ہاتھ کی شدید ضرب اس کی کلائی پر لگائی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ میں نے پستول پر ہاتھ ڈالا تو اس نے بایاں ہاتھ میری گردن پر مارا۔ دوسری طرف ٹرک طوفانی انداز میں ہمارے پہلو سے نکل گیا۔ جیپ کا توازن بگڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے پستول میرے ہاتھ میں تھا اور اس کی نال ایجنٹ کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ جیپ کو واپس موڑو، میں نے حکم دیا۔ اس نے جیپ خاموشی سے موڑ لی، مگر بہت جلد سڑک کے کنارے لے جا کر روک دی اور بولا، تم پولیس کی زد سے بچ نہیں سکو گے۔ میرے ساتھی جو سینما میں میرے ساتھ کھڑے تھے میرے خفیہ اشارے پر تھانے خبر کر چکے ہیں اور وہ لوگ تمہیں گرفتار کر لیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں نے جواب دینے کی بجائے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، گولی اس کی گردن پھاڑتی ہوئی نکل گئی، خون ابل پڑا اور وہ اسٹیئرنگ پر جھک گیا۔ میں نے اسے جیپ سے نیچے گرایا اور جیپ اسٹارٹ کر کے اسے طوفانی رفتار سے چلاتا ہوا سینما گھر کے عقب میں کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر لا کر درختوں کے نیچے اندھیرے میں کھڑی کر دی۔ پستول جیب میں رکھا اور جیپ سے کود گیا۔ میں فٹ پاتھ پر درختوں کے نیچے اندھیرے میں تیز چلا جا رہا تھا۔ ہوٹل کی لابی سنسان پڑی تھی۔ میں نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ میری قمیض پر کالر کے قریب تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا۔ میں گردن کھجانے کے بہانے کالر کو ہتھیلی سے ڈھانپے ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے قمیض اتار کر کینچی سے کالر کاٹ ڈالا، پھر اسے پرزے کر کے فلیش میں بہا دیا۔ پستول کو کھول کر دیکھا، اس میں بھی ابھی گولیاں موجود تھیں۔ میں نے اسے پلنگ کے گدے کے نیچے چھپا دیا اور بتی بجھا کر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر نیچے دیکھا۔ ہوٹل کا فرنٹ پورشن خالی تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ ذہن میں طرح کے خیال آنے لگے۔ صبح اس انڈین افیسر کی لاش اور جیپ مل جائے گی۔ پولیس اس سارے علاقے کی تلاشی کے لیے نکل کھڑی ہوگی۔ اس صورتحال میں مجھے پستول اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ اس ہوٹل کے پچھواڑے میں ایک باغ تھا جو رات کے وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے پستول کو رومال میں لپیٹا اور باغ میں لے جا کر ایک جگہ دفن کر دیا تو میرے ذہن میں سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ رات کے 1 بجے کے قریب مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کافی دن نکل آیا تھا۔ نہا دھو کر میں نیچے ناشتہ کرنے آ گیا۔ بریک فاسٹ روم میں ایک غیر ملکی سیاہ جوڑا بھی ناشتہ کر رہا تھا۔
بریک فاسٹ روم میں ایک غیر ملکی سیاہ جوڑا بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے اخبار دیکھا، اس میں کسی CID افیسر کے قتل کی خبر نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے ریڈیو کھولا، انگریزی نیوز بلیٹن شروع ہو گیا۔ میں غور سے سننے لگا، یہ مقامی خبریں تھیں۔ نیوز کاسٹر بتا رہا تھا کہ سنتھیا روڈ پر گزشتہ رات انڈین پولیس کے ایک سینئر افیسر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس سرگرمی سے قاتل کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ یہ واردات کسی غیر ملکی جاسوس نے کی ہے۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا۔ دوپہر کو پولیس کے 2 انسپیکٹر ہوٹل میں بھی آ گئے، مگر تھوڑی دیر ہوٹل کے مینیجر سے بات کر کے واپس چلے گئے۔ ہوٹل کے مینیجر نے اپنے ہوٹل کو بدنامی سے بچانے کے لیے پولیس کو رشوت دے دی تھی۔ یہ بات میرے حق میں اچھی ثابت ہوئی۔ میں پوچھ گچھ سے محفوظ رہا۔ میں شام تک اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ اب ایک نئی پریشانی بار بار میرے دل میں سر اٹھا رہی تھی۔ جس افیسر کو میں نے ہلاک کیا تھا، اس نے سینما کی لابی میں کھڑے اپنے ساتھیوں کو خفیہ اشارے سے میرے بارے میں بتا دیا تھا۔ گویا انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور میری یعنی قاتل کی شناخت ہو چکی تھی، اور اگر ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو وہ مجھے فوراً پہچان لیں گے۔ میں 2 دن تک ہوٹل میں بند رہا۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد ترچنا پوری کی خوبصورت سانولی دوشیزہ مالینی آئر کا پھر فون آ گیا۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور خاموش رہا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ مالینی آئر بار بار مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ شام کی ہلکی ہلکی سیاہی شہر کی کشادہ سڑکوں پر اتر رہی تھی کہ میں ٹہلنے کے لیے سڑک پر آ گیا۔ 2 دن کمرے میں بند رہ کر میں تنگ آ گیا تھا۔ کم وقت نقاب پوش ایجنٹ کی جانب سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ کم از کم ان کی طرف سے کوئی اشارہ مل جاتا تو مجھے اس دشمن شہر سے نجات مل جاتی۔ مشن پام آئل نارومنی کے محاذ پر تو جیسے موت کا سناٹا تھاری تھا۔ ان کی طرف سے آدمی تو درکنار کوئی فون بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے سینما والے شاپنگ سینٹر کی طرف جانے کے بجائے بڑی مارکیٹ کا رخ کیا۔ میں فٹ پاتھ پر کوٹھیوں کی دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ کھلی ہوا نے مجھے ایک نئی تازگی کا احساس دیا تھا۔ کھمبوں کی مرکری لائٹس جاگ اٹھی تھی۔ سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر جو بھی لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے میں کوٹھیوں کے درمیان ایک ذیلی سڑک پر چل دیا۔ مان مجھے احساس ہوا جیسے میرا پیچھا کیا جا رہا ہو۔ جب میں بڑی سڑک پر آیا تھا تو میں نے سرمئی دھندلکے میں ایک انسانی جسم کو کونے والی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ لگے دیکھا تھا، جس نے میرے پیچھے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بس اسٹاپ پر میں رک گیا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، لیکن مجھے بس اسٹاپ پر رکتے دیکھ کر وہ بھی فٹ پاتھ پر رک گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر بس آ گئی تو اس میں بیٹھ کر نکل جاؤں گا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ایک چھوٹی ایمبیسیڈر گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے دیکھا کہ ترچنا پولی کی سانولی دوشیزہ مالینی آئر اگلی سیٹ پر بیٹھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مسٹر تیواڑی، چلو میں تمہیں ڈراپ کیے دیتی ہوں۔ اس وقت یہ تامل دوشیزہ فرشتہ رحمت بن کر آ گئی تھی۔ میں فوراً اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب گاڑی اس آدمی کے قریب سے گزری تو اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں نے مالینی کو رفتار تیز کرنے کے لیے کہا تو وہ مسکرا کر بولی، اتنی جلدی کیا ہے؟ آج کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میرے فون کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ریسیور اٹھا کر چپ کیوں رہے تھے؟ وہ انگریزی زبان میں مجھ سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور میں سامنے لگے آئینے میں پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاریکی چھا چکی تھی۔ مجھے وہ آدمی دکھائی نہ دیا۔ ہمارے پیچھے کوئی ٹیکسی یا رکشہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے مالینی سے معذرت چاہی اور کہا کہ میں نے اس کی آواز نہیں پہچانی تھی، مگر میں نے تو فون پر تمہیں اپنا نام بھی بتا دیا تھا۔ مالینی، میں اس شہر میں پردیسی ہوں، ایک فرم کا نوکر ہوں۔ میں کسی جذباتی معاملے میں نہیں پھنسنا چاہتا، اسی لیے فون بند کر دیا۔ مالینی آئر خاموش رہی۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ یوں ہی سیر کے لیے نکلا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، پھر میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں اپنا البم دکھاؤں گی، کافی بنا کر پلاؤں گی۔ میں اس وقت کسی گمنام مقام پر کچھ دیر چھپ کر وقت گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے حامی بھر لی۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور اس نے ایک چوک میں گاڑی اپنے مکان کی طرف موڑ دی۔ میں نے آئینے میں دیکھا، ہمارے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ تعاقب کرنے والا غالباً وہیں رہ گیا تھا۔ مالینی کی چھوٹی سی کوٹھی چاروں طرف سے ناریل اور کیلے کے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ گول پتھروں کی ایک چھوٹی سی روشن زمین سے 30 فٹ بلند کوٹھی کے چوبی برآمدے تک جاتی تھی۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اس کی سجاوٹ بے حد سادہ تھی۔ ایک طرف کونے میں تان پورا رکھا تھا
ताक में विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने दिया रोशन था। ये लोग विष्णु थे। इसने डेक का बटन दबा दिया। स्पीकरों में से धीमी मगर गूंजदार आवाज़ में सितार की धुन उभरने लगे। मैंने मालिनी से पूछा कि क्या वो इस घर में अकेली रहती है। वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैं अपने डैडी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी का इंतकाल हो चुका है। मैंने पूछा, वो बच्चा किसका था जिसको पराम में बिठा कर तुम इस रोज़ बाग की सैर करा रही थी। उसने कुछ शर्माते हुए कहा, वो मेरी बड़ी दीदी का बेटा था। वो रामेश्वरम से मुझे मिलने आई थी। 2 रोज़ हुए वापस चली गई। ठहरो, मैं तुम्हें डैडी से मिलाती हूँ। वो पर्दा उठाकर दूसरी तरफ चली गई। मैं सर सोफे से टिकाकर इत्मीनान से बैठ गया। फिजा में लुहान की महक रची हुई थी। डेस्क से सितार की आवाज़ मुंतशिर हो रही थी। मान सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटा और मालिनी के साथ एक उधेड़ उम्र का दुबला पतला सांवला और इंतहाई तेज आंखों और रहीन नकूश वाला हिंदू नमूदार हुआ। वो जनूबी हिंद के विष्णु हिंदुओं वाले सफ़ेद धोती कुर्ते में मलबूस था। मालिनी ने डेक बंद करते हुए अंग्रेज़ी में मुझसे अपने बाप का तारुफ कराया और मेरे बारे में भी अपने बाप को बताया। उसके बाप का नाम कृष्ण आयर था। वो मुझसे हाथ मिलाए बगैर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने सोफे पर बैठ गया। मालिनी भी उसके पास ही बैठ गई। उसके बाप ने मालिनी की तरफ देखकर कहा, बेटी, मिस्टर तिवाड़ी के लिए काफ़ी बनाओगी। मालिनी उठी और दूसरे कमरे में चली गई। अब उसके बाप ने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो मुझसे सवाल पर सवाल करने लगा। मेरी गोद क्या है, किस तिवाड़ी ख़ानदान का हूँ, मेरी कितनी बहनें हैं, अब तक शादी क्यों नहीं की, माँ बाप कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। साफ जाहिर था कि मालिनी आयर ने अपने बाप से खुलकर कह दिया था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और उसका बाप मुझसे इस सिलसिले में ज़रूरी पूछगछ कर रहा था। शायद इसीलिए मालिनी मुझे बार बार अपने घर बुला रही थी। मैंने आयर को अपनी नकली ज़ात और गोत के बारे में हिंदू ज़ात पात के मुताबिक जवाब दिए, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक आला हिंदू घराने से है। मालिनी का बाप बेहद खुश हुआ। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने के लिए मालिनी के बाप से पूछा कि वो कौन सा बिजनेस करते हैं। आयर अपने गंजे सर को खजाते हुए बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं, पुलिस मैन हूँ। अगर मुझे नाजुक से नाजुक हालात में अपने जज्बात और हवास पर काबू पाने की ट्रेनिंग ना मिली होती तो यकीनन चौंक कर उछल पड़ता, मगर मैं अपनी जगह जम कर बैठा रहा और चेहरे की मसनूई मुस्कुराहट भी कायम रखी। मालिनी का बाप मिस्टर आयर पुलिस में एसपी था और अभी सर्विस में ही था। मालिनी आ गई। उसके पीछे एक मद्रासी नौकर था जिसने काफ़ी की ट्रे उठा रखी थी। मालिनी की साड़ी से अब एक नए परफ्यूम की महक उठ रही थी। नौकर काफ़ी रख कर चला गया तो मालिनी काफ़ी बनाने लगी। मैं अब वहाँ से भागने की फिक्र में था। अगरचे मालिनी का पुरकशिश चेहरा और जादूगर खुशबू मुझे जकड़े हुई थी, लेकिन मेरा एक पुलिस अफिसर के सामने बैठे रहना ख़तरनाक साबित हो सकता था। लेकिन काफ़ी की एक प्याली पिए बगैर वहाँ से जाना गैर शाइस्ता बात थी। मालिनी ने काफ़ी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी शरबती आंखों में दिल लवेज मुस्कुराहट थी। मैंने भी मुस्कुरा कर उसका शुक्रिया अदा किया और काफ़ी पीने लगा। उसका डैडी अपनी किलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर बोला, बेटी, प्रादेशिक खबरों का वक्त हो गया है, ज़रा टीवी खोल देना। मालिनी ने टीवी ऑन कर दिया। उसके डैडी ने मेरी तरफ मादरत अमेज़ नज़रों से देखकर कहा, सॉरी मिस्टर तिवाड़ी, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे अपने फ़राइज़ से हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। दरअसल 2 रोज़ पहले पंजाब से आए हुए हमारे सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर का खून हो गया था। तुमने अखबार में पढ़ा होगा। वो हमारी दरख्वास्त पर तरचनापुली में एक ख़ास मुहिम पर आया था। मालिनी ने काफ़ी के कप में चमचा हिलाते हुए पूछा, डैडी, इसका कातिल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपकी पुलिस की तो दूर दूर तक शहरत है कि कातिल दूसरे रोज़ ही पकड़ लिया जाता है। मिस्टर आयर की नज़रें टीवी पर जमी हुई थी जहां साबुन का इश्तिहार दिखाया जा रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, बेटी, कातिल कल तक ज़रूर पकड़ा जाएगा। हमें तो ये कोई गैर मुल्की जासूस लगता है जिसको हमारा ऑफिसर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, मगर रास्ते ही में उसे कत्ल करके फेंक दिया गया। मैं अपनी जगह पर किसी बुत की तरह साकत बैठा था। आप तो समझ गए होंगे कि मेरी यह हालत क्यों और किस वजह से थी। आयर जिस कातिल की तलाश में था वो उसके सामने सोफे पर बैठा काफ़ी पी रहा था। टीवी पर एक तीखी आंखों और मोटे होंठों वाली लड़की तामिल ज़बान में खबरें पढ़ रही थी। 3 मिनट की खबरें थी। ख़त्म हुई तो वो सर खुजा कर बोला, टीवी बंद कर दो बेटी, अभी तक मफरूर कातिल का कुछ पता नहीं चला। वो काफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए मुझसे बातें करने लगा। मैं ये मालूम करना चाहता था
کہ پولیس نے میری گرفتاری کے لیے کہاں کہاں جال پھیلا رکھا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ چنانچہ پہلے تو میں نے یہ کہہ کر تراچنا پولیس کی تعریف کی کہ صاحب اس پولیس کی تو پنجاب میں بھی دھوم ہے۔ پھر پوچھا کہ پولیس کن کن مقامات پر قاتل کو تلاش کر رہی ہے۔ مالینی کا باپ ایک ذمہ دار پولیس افیسر تھا۔ اس نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا کہ پولیس نے قاتل کی کھوج میں سینما والے شاپنگ سینٹر کے ارد گرد خصوصی ٹیم چھوڑ رکھی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سوال کیا کہ پولیس تو قاتل کی شکل سے واقف نہیں ہے، پھر وہ اسے کیسے گرفتار کرے گی؟ آئر زیر لب مسکرایا اور کافی کی پیالی میز پر رکھ دی، سفید بے داغ رومال سے اپنے ہونٹ پونچھے اور بولا، ہماری بڑی گڈ لک ہوئی ہے کہ جب ہمارا آفیسر قاتل کو سینما کی لابی میں سے گرفتار کر کے باہر لے جا رہا تھا تو اسی کے ساتھیوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور ہمارے آفیسر نے خفیہ اشارے میں انہیں پولیس کو خبردار کرنے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن بدقسمتی سے مقتول آفیسر کے ساتھی عام شہری تھے۔ وہ بروقت پولیس کو فون پر اطلاع نہ دے سکے، ورنہ قاتل اسی سڑک پر گرفتار ہو جاتا جہاں اس نے ہمارے آفیسر کو گولی ماری تھی۔ مالینی بھی اس کیس میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اب میں بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا تو مالینی کوئی نہ کوئی سوال کر دیتی۔ کم بخت کو شاید جاسوسی ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے ڈیڈی سے پوچھا، ڈیڈی آپ کی پولیس نے یہ کیسے نتیجہ نکالا کہ قاتل غیر ملکی جاسوس ہے؟ ہمیں یقین ہے بیٹی کہ قاتل ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ اگرچہ مقتول افیسر اس مشن پر ترچنا پولی نہیں آیا تھا، لیکن اس کی تجربہ کار نظروں نے سینما میں اس جاسوس کو پہچان لیا اور پھر اسے پستول دکھا کر آگے لگا لیا۔ لیکن وہ جاسوس کوئی زبردست کمانڈو ہے جو ہمارے دلیر اور تجربہ کار سیکرٹ افیسر کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ بہرحال کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک ہم اسے پکڑ لیں گے۔ باہر جانے والے تمام راستوں پر پولیس کے دستے تعینات ہیں۔ قاتل کا حلیہ انہیں بتا دیا گیا ہے، وہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ حلیے کے لفظ پر تو جیسے ایک پل کے لیے میری دھڑکن بند ہی ہو گئی۔ اگر اس شخص کو میرا حلیہ معلوم تھا تو اسے مجھ پر شک کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈرائنگ روم میں مدھم روشنی تھی، یا یہ کہ مالنی کے پولیس افیسر باپ کی نظر کمزور تھی، یا یہ کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کوئی جاسوس بھی ہو سکتا ہے؟ بہرحال ابھی تک اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ اب تو مجھے وہاں ایک ایک پل پورے سال کا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کافی کے 2 گھونٹ لیے اور پیالی میز پر رکھ کر اجازت چاہنے والا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مسٹر آئر نے تامل زبان میں فون پر کسی سے بات چیت شروع کر دی۔ مجھے صرف ایک خطرہ تھا کہ اگر واقعی کوئی خفیہ پولیس کا آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا تو اس نے ضرور محکمے کو فون کر دیا ہوگا کہ قاتل فلاں سڑک کے بس اسٹاپ سے کسی لڑکی کی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت محکمے کا کوئی افیسر یہی بات مالینی کے باپ کو فون پر بتا رہا ہے تو وہ جب فون بند کر کے مالینی کو یہی بات بتائے گا تو اسے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ بس اسٹاپ سے تو اس نے مجھے اپنے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ انتہائی اعصاب شکن گڑی تھی۔ مالینی کے باپ نے بات ختم کر کے ریسیور رکھ دیا۔ یعنی مالینی نے اپنے باپ سے انگریزی میں کہا، ڈیڈی آپ اس پلاٹ کو بیچ دیں، بینک سے مزید قرضہ لے کر مکان بنایا تو اس کی قسطیں نہیں اتار سکیں گے۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی تھی کہ فون پر مالینی کا باپ کسی سے اپنے نئے پلاٹ پر مکان بنانے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی شخص میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا، یہ محض میرا خیال تھا۔ میں نے اجازت چاہی تو مالینی کے باپ نے پوچھا، بیٹا تم واپس کب جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا، ابھی کچھ روز ترچنا پولی میں رکنا ہی پڑے گا۔ ہمیں اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، ہم تمہارے پتا جی کو خط لکھنا چاہتے ہیں۔ بوڑھا بہت سنجیدہ تھا۔ مالینی اٹھ کر ڈیک کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے مالینی کے باپ کا ہاتھ تھام کر پورے اعتماد لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں پتا جی، آج کل دار جلنگ گئے ہوئے ہیں، جوں ہی وہ واپس آ گئے میں آپ کو خود آ کر ایڈریس دے جاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جیتے رہو، بھگوان تمہیں سکھی رکھے، اب آتے رہنا، یہاں یہ بھی تمہارے پتا کا گھر ہے۔ خدا بچائے ایسے پتا جی سے جس نے میری گرفتاری کے لیے شہر بھر میں پولیس اور خفیہ پولیس کے آدمیوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ مالینی میرے ساتھ کوٹھی کے گیٹ تک آئی، میں تمہیں ہوٹل تک چھوڑ آتی ہوں، لیکن اب میں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ پولیس
और CID के आदमी मालिनी को ज़रूर जानते होंगे। अगर उन्होंने मुझे इसके साथ देख लिया तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। चुनाचे मैंने बहाना बनाया कि मैं पैदल चलना चाहता हूँ। साथ ही उसे यह भी बता दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए मदारिस जा रहा हूँ, ताकि वो ना तो मेरे होटल आए और ना ही मुझे फ़ोन करे। मैं अब उससे दूर ही रहना चाहता था। मेरे लिए अब कृष्णा होटल में रहना भी शदीद ख़तरे का बायस था, लेकिन मिशन पाम ऑयल नारोमनी वालों ने मुझे इस होटल का पाबंद कर दिया था। उनकी तरफ से कोई कॉल भी नहीं आई थी कि मैं उन्हें इतला करके किसी दूसरे होटल में चला जाता। मैं इसी होटल में क़याम करने पर मजबूर था। मैं मालिनी को नमस्कार कहकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा, कोठियों की कतार दूर तक सुनसान थी। कोई शख्स मेरा पीछा नहीं कर रहा था। ये वीरान सी सड़क थी। कुछ फासले से ढलानी छतों वाली कोठरियाँ बनी हुई थीं जिनमें रोशनियाँ हो रही थीं। कोई कोठी ऐसी नहीं थी जिसके अहाते में नारियल के दरख्त ना झूम रहे हों। यहाँ से गुजर कर मैं बड़ी सड़क पर आया तो वहाँ खासी चहल पहल थी। दोनों जानिब इमारतों में दुकानें और स्टोर खुले थे। साड़ी पोश हिंदू औरतें तिलक लगाए घूम फिर रही थी। मुझे मालिनी के माथे पर लगा हुआ सुरख तिलक याद आ गया। ये तिलक इसकी सांवली पेशानी पर रात के वक्त शोले की साकत लो की तरह लग रहा था। ये विष्णु तिलक था। जनूबी हिंद की विष्णु हिंदू औरतें गोल बिंदिया नहीं बल्कि शोले की तरज का सुरख तिलक लगाती थीं। जूं जूं होटल करीब आ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई थी। होटल से कोई 50 कदम के फासले पर एक बस स्टॉप था। मैं उसकी ओट में हो गया। होटल के बाहर खामोशी थी। किसी वक्त कोई गाड़ी आकर दम भर कर रुकती और सवारी उतार कर वापस चली जाती। 2-4 साड़ी पोश तामिल औरतें अपने बच्चों के साथ होटल की तरफ जाती हुई वहाँ से गुजरी तो मैं उनके साथ हो लिया। मैंने उनके और अपने दरमियान इतना फासला रखा कि वो समझे मैं उनके साथ नहीं हूँ और दूर से देखने वाला ये समझे कि मैं उनके साथ हूँ। ये औरतें तेलुगु ज़बान में बातें करती होटल में किसी से मिलने जा रही थी। होटल के दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने 2 दिन मजीद कमरे में बंद रहने का प्रोग्राम बना लिया था। अगले रोज़ दोपहर के बाद कमरे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही धोती पोश सांवला दुबला पतला खुफिया मिशन का आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक थैला था, कांधे से छतरी लटक रही थी। उसने नमस्कार कहा और मजीद कोई बात किए बगैर जेब से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद करके लिफाफा चाक किया। अंदर से एक जर्द कागज़ निकला जिस पर अंग्रेज़ी में चंद हरूफ टाइप किए हुए थे। कर्नल नारोमनी, आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच जाना। पाम ऑयल नारोमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। इस खत से जाहिर था कि मुझे इसी नकाब पोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। ठीक 5 बजे मैं टैक्सी लेकर ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच गया। गेट से कुछ दूर स्याह रंग की एक फौजी जीप खड़ी थी। मुझे गेट पर खड़े देखकर जीप रेंगती हुई मेरे पास आकर रुक गई। उसको वही सांवला धोती पोश आदमी चला रहा था। मैं जीप में बैठ गया। जीप थोड़ी देर बाद पूरी रफ्तार से शहर की कुशादा सड़कों पर उड़ी जा रही थी। आखिर जीप उस मुकाम पर पहुंच गई जहां पाम के दरख्तों के दरमियान एक छोटी सड़क निकलती थी। पहले की तरह यहाँ मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। कुछ दूर जाकर जीप ने चंद चक्कर लगाए फिर एक तरफ रवाना हो गई। जीप एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग में दाखिल होती महसूस हुई। जीप रुक गई तो मेरी आंखों से पट्टी उतार कर स्याह नकाब पहना दिया गया। अब हम पैदल नीम रोशन अंडरग्राउंड राहदारी में चल रहे थे। हम एक कमरे में दाखिल हो गए। मेरा गाइड मुझे छोड़कर चला गया। ये वही छोटा सा कमरा था जिसके वस्त में एक बैजवी मेज़ बिछी हुई थी। 2 कुर्सियाँ आमने सामने रखी थी। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और वही भारी भरकम फौजी वर्दी वाला आदमी अंदर आ गया। उसका चेहरा उसी तरह नकाब में ढका हुआ था। मैं एहतरामन खड़ा हो गया। उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। उसके हाथ में एक स्याह ब्रीफ केस था। कुर्सी पर बैठते ही उसने ब्रीफ केस से एक चिपटा सा चोबी बक्स निकाला, उसे मेज़ पर रखा और तेज़ चमकीली नज़रें मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए आहिस्ता से अंग्रेज़ी ज़बान में बोला, कर्नल नारोमनी, हमारा मिशन चूंकि बहुत इमरजेंसी का है, इसलिए हमने लेबॉर्ट्री में दिन रात काम करके V2 की इतनी गोलियां तैयार करवा ली हैं जो पाकिस्तान में तुम्हारे इस मिशन के लिए नागज़ीर हैं। इसने बॉक्स का ढकना उठाया, उसमें से माचिस जितनी बड़ी एक डब्बिया निकाली। उसमें 5 V2 गोलियां हैं। ये गोलियां तुम्हें जिन लीडरों को खिलानी होंगी उनके नाम नोट कर लो। उसने मुझे पाकिस्तान के कुछ अहम लोगों के नाम बताए जो मैंने नोट कर लिए। फिर V2 गोलियों वाली डबिया मेरे हवाले कर दी।
ان گولیوں کا کوئی رنگ اور ذائقہ نہیں ہے، تم آسانی سے کسی بھی مشروب میں گھول کر انہیں پلا سکتے ہو۔ کوڈ بک اور خاص قسم کا ٹرانسمیٹر تمہیں دلی میں ہمارا آدمی دے گا، تمہیں اب ایک بے حد اہم ہتھیار دے گا جو نہ صرف مشکل وقت میں تمہاری حفاظت کرے گا بلکہ دشمن کو اس طریقے سے ہلاک کرے گا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے یہ معلوم نہیں کر سکے گا کہ اس شخص کو زہر سے مارا گیا ہے۔ اس نے نیلے رنگ کے کاغذ میں لپیٹا ہوا سگریٹ کے سائز کا ایک نسواری سگار نکال کر دیا اور بولا، بظاہر یہ ایک معمولی سگار ہے مگر اس کا پچھلا نصف حصہ سائنائڈ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہلک زہر ہے۔ اس سگار کے وسط میں ایک پن پوائنٹ ہے، بوقت ضرورت تم اس سگار کو اپنے منہ میں دبا کر چاہے سلگاؤ چاہے ہاتھ میں رہنے دو، لیکن اس کا رخ دشمن کے کسی بھی حصے کی طرف کر دو اور پھر وسط میں تھوڑا سا دباؤ ڈال دو۔ سگار سے ایک نظر نہ آنے والی فوار نکل کر دشمن کے جسم سے ٹکرائے گی، اس کے جسم سے فالج گرے گا اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اس میں جو سیال بھرا ہوا ہے وہ 100 آدمیوں کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد تمہیں دوسرا سگار دے دیا جائے گا۔ میں نے وہ سگار بھی V2 کایا پلٹ گولیوں کی چپٹی ڈبیا کے ساتھ ہی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کب دلی روانہ ہونا ہے تاکہ مجھے وہاں سے پاکستان اسمگل کیا جا سکے، تو وہ بولا، جو آدمی تمہیں دلی ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے کا چارج لے گا وہ کھٹمنڈو سے 10 روز بعد ترچنا پلی پہنچے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے کرشنا ہوٹل تبدیل کرنے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ اس ہوٹل کے بستروں اور صوفوں پر کھٹمل بہت ہیں، لیکن اس نے بریف کیس بند کرتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں کہا، تمہیں ہوٹل بدلنے کی اجازت بالکل نہیں۔